माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिब अन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। अम हसिब अल्लज़ीन यअमलून अस्सय्याति अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून। ये सूरह अनकबूत मक्की सूरत है। मक्कतुल मुकर्रमा में उस वक्त इसका नुज़ूल हुआ जब अहले ईमान तरह तरह के मसाइब व आलाम के दौर से गुज़र रहे थे और ईमान की खातिर बड़ी मुसीबतें उनको झेलना पड़ रही थी। अल्लाहु अकबर। इस मौके पर हबशा की तरफ हिजरत का भी गोया कि सिलसिला शुरू हो रहा था। उस वक्त इस सूरत का नुज़ूल हुआ जिसमें ईमान वालों के लिए साबित कदमी और इस्तिक़ामत के साथ चलने के लिए हिदायत और अहकामात दिए गए, हौसला दिया गया और बताया गया कि ईमान के रास्ते में आज़माइशों का आना ये अल्लाह जल्ल शानू की कदीम सुन्नत रही है हर दौर में। और अल्लाह जल्ल शानू का एक इल्म अज़ली है। अल्लाह जल्ल शानू को पहले से ही मालूम है कौन खरा है कौन खोटा है, लेकिन जो अल्लाह का इल्म अज़ली है उसको अल्लाह ज़ाहिर फरमाते हैं अमलन, जिससे हुज्जत ताम हो जाती है और बंदों के सामने भी ये खुल कर आ जाता है कि जो अल्लाह के इल्म में खोटा था वो अमलन खोटा ही साबित हुआ और जो अल्लाह के इल्म में खरा था अमल का जब मौका आया तो वो खरा ही साबित हुआ। चुनांचे इस सूरत का आगाज़ इस बड़ी हकीकत से हुआ है। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ये पहला दावा है इस सूरत का कि लोगों का ये ख्याल है कि महज आमन्ना कहने पर उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको आजमाया नहीं जाएगा। अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान ले आए, महज इस कहने पर उनके लिए जन्नत का फ़ैसला हो जाएगा। वहुम ला युफ्तनून और उनको आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। क्या लोगों ने ये ख्याल कर लिया? तो गोया कि ये ख्याल सही नहीं है। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने उन लोगों को भी आज़माया जो इनसे पहले गुज़रे हैं, तो फिर अल्लाह ने सच्चों को भी ज़ाहिर करके जो है वो रखा और अल्लाह ने झूठों को भी। और आइंदा भी अल्लाह फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू, अल्लाह मालूम करके रहेगा कि कौन सच्चे हैं। वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन, और अल्लाह ज़रूर ज़रूर मालूम करके रहेगा कि कौन झूठे हैं। ज़बान से तो आमन्ना कह रहे हैं, लेकिन उस आमन्ना की खातिर जब कोई जो है वो मसला और कोई मुसीबत दरपेश हुई तो उस आमन्ना को छोड़ दिया। दूसरा दावा इस सूरत का अम हसिबल्लज़ीन यअमलून अस्सय्यात अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून। ये दूसरी तरफ वो लोग जो बुरे काम करते हैं, बुराइयों में लगते हैं और हक़ के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं और हक़ का रास्ता रोकते हैं और उनकी कोशिशें कि हक़ मग़लूब हो जाए, तो उनका क्या ख्याल है हमसे बच निकलेंगे, हमें आजिज़ कर देंगे।
فرمایا ان کا یہ خیال بھی بہت برا ہے، بہت برے اندازے لگا رہے ہیں۔ ہم حسب الذین یعملون السیئات، کیا خیال کر لیا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ ہمارے ہاتھ نہیں لگیں گے، ہم سے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ اور اندازہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس پر چند حقائق اور شواہد اور واقعات بیان ہوئے ہیں آگے۔ اس سے پہلے یہ ابتدا میں یہ مضمون چل رہا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو یقیناً اللہ کی طے شدہ میعاد آنے والی ہے، وہ السمیع العلیم۔ اور ومن جاہد، جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں مشقت اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، تو وہ اپنے فائدے کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ اور مستغنی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں جو مجاہدے کرتے ہیں، جو مشقتیں اٹھاتے ہیں، پلٹ کے اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں انہی کو ملنے والا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اس لیے کبھی بھی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں دین کے لیے اتنا کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اتنا کر رہا ہوں، تو کس لیے کر رہا ہے؟ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ۔ ایک جگہ ڈانٹ پڑی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جو اللہ کو چاہیں گے اور اللہ ان کو چاہے گا۔ سورہ محمد میں فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی ہم سے بے نیاز ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں۔ ہماری ضرورت ہے اللہ کا دین، ہماری ضرورت ہے اللہ۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ نماز نہیں پڑھی تو کس کا نقصان ہوا؟ نماز کا نقصان ہوا۔ اللہ کے حضور تو ایسے ایسے سجدہ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے سجدے ہیں، میں نے سجدہ نہیں کیا تو وہاں کیا کمی ہوئی؟ میں نے سجدے دیکھے کہاں ہیں؟ اس کی بارگاہ میں جو سجدے ہو رہے ہیں، یہ سجدہ نہ کر کے میں نے اپنا نقصان کیا۔ میں نے پردہ نہیں کیا تو کس کا نقصان ہوا؟ پردے کے حکم کا نقصان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس پردے کے حکم کے پورا کرنے پر جو خیر و برکتیں اور جو عافیتیں جو زندگی میں دنیا اور آخرت میں ملنے والی تھیں، میں نے بے پردگی کی وجہ سے ان سے اپنے آپ کو خود محروم کر دیا ہے۔ اللہ کے دین کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انڈیا میں تباہ کاری کورونا کی وجہ سے جو خبریں ہیں، اور انسانیت کی تذلیل دیکھیں، انسانیت کا تقدس اور احترام کیسے مٹی میں وہ جلا رہے ہیں۔ ساری دنیا دیکھ لاشوں کو جلا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی قدر نصیب فرما۔ تو کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور میت کو اٹھا کے 40 قدم جو چلے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کتنا اکرام ہے۔ میت کو جو غسل دیتا ہے، فرمایا غسل دینے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ اور میت کا جو نماز جنازہ پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 کی رات اجر اس کو ملے گا۔
اور جو نماز جنازہ کے بعد تدفین میں بھی شامل رہا تو فرمایا 2 قیرات اجر اس کو ملے. اور قیرات کیا ہے؟ احد پہاڑ جتنا، 7 میل لمبا پہاڑ ہے. نماز جنازہ پڑھنے والے کو 1 قیرات اور پھر تدفین میں بھی ساتھ شامل رہا تو 2 قیرات ہیں. اس کو اٹھا کر چلنا، ہو کتنا اعزاز، کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، سروں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کتنا اکرام ہے، اکرام مسلم. اور پھر کتنا اس کو جو ہے پاک صاف کفن اور نہلا دھلا کر، اس کے اعضائے وضو پر خوشبو لگا کر، اس کو نہلا دھلا کر اور وہ تیار کر کے دولہا بنا کر اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. یہ جو غسل ہے، کسی اللہ والے نے عجیب بات کہی ہے کہ نظر بعالم پاکیزگی ان پر پڑے، نظر بعالم پاکیزگی ان پر پڑے، مسافران لحد نہا کر چلے. یہ آخرت کے مسافر نہا کر جا رہے ہیں تاکہ جب ان پر نظر پڑے تو پاکیزگی کی جو ہے وہ عالم میں پڑے. یہ اسلام کا یہ صدقہ ہے. اسلام کے طفیل یہ دولت ہمیں حاصل ہے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان ہے. یہ نہیں کہا اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے کو یہ ثواب نہیں ہوگا، سب کے لیے یہ اجر کا وعدہ ہے. گناہگار سے گناہگار مسلمان سب اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اعزاز کے ساتھ اس کی تدفین ہو رہی ہے اور ہر ایک مٹی دینے میں شامل ہو رہا ہے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور پھر اس کو قبلہ رخ کر رہے ہیں. بیت اللہ جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اس کا سینہ قبلے کی طرف کرو، قبر کے اندر لٹا کر جو دیوار ہے اس کے ساتھ اس کو ٹیک لگا کر اس کو بالکل سیدھی کروٹ دلا کر اس کا سینہ قبلے کی طرف کرو تاکہ بیت اللہ کی تجلیات اس کو پہنچتی رہے. اور وہاں جو ہے لاشوں کو جلایا جا رہا ہے اور جو لکڑیوں کے ٹال لگے ہوئے ہیں اور جل رہے ہیں، یعنی دنیا میں نقد نعوذ باللہ کفر کی سزا. تو ایسے میں مسلمان بہت کم درجے میں وہاں متاثر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مبارک دین لے کر آئے، اس دین پر ہم پورے نہیں چل رہے، ادھورے چل رہے ہیں. اس ادھورے چلنے کی بھی کتنی برکتیں ہیں. یہ مسجد جتنا ہم سے ہاتھ دھلواتی ہے، کوئی اتنا ہاتھ دھلوائے گا؟ اب 20 منٹ تک جو ہے ہاتھ دھوتے رہو. مسجد تو ہمیں کتنے منٹ دھلواتی ہے ہاتھ. فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازوں کے لیے صرف 5 وضو کو ہی جمع کرو، ہر وضو میں 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں. 5 کو 3 سے 15 مرتبہ، تو یہ ہوا. باقی جو اضافہ اور وضو ہیں وہ الگ ہیں. تو پاکیزہ دین کی یہ برکتیں ہیں. ٹاپ 10 جو ملک ہیں کورونا سے متاثر، اس میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں، سب غیر مسلم ملک ہیں. ہمارے جیسے کمزور ملک کا پتہ نہیں درجنوں بعد میں نمبر آئے گا. اسرائیل کو دیکھو، دنیا جہان کی جو ہے طبی سہولتوں سے مالا مال، وہ پتہ نہیں 20ویں نمبر پر ہے، پتہ نہیں کتنے نمبر پر. اور پاس جو فلسطین ہے جہاں بنیادی طبی سہولتیں بھی موجود نہیں، اس کا 50-60 نمبر ہے. تو دین کی برکت سے. یہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے جن کو نہ گرے لسٹ کی فکر ہے نہ بلیک لسٹ کی فکر ہے، اللہ کے اس پہ ایمان پہ چل رہے ہیں. ان کا 100 سے بھی آگے کوئی نمبر ہے، کوئی 150 یا کتنا کرونا ورونا. کیونکہ وہ یہ پانڈے کیا ہے، فاسٹ فوڈ اور یہ جو ہے وہ میکڈونلڈ اور KFC اور ان بدعتوں سے وہ بچے ہوئے. سادہ غذائیں ہیں اور اپنا وقت پہ رات کو سونا ہے، صبح وقت پہ اٹھنا ہے، نماز کی جو ہے وہ فکر ہے. تو یہ سادہ زندگی ہے. کورونا میں 150ویں نمبر سے بھی آگے بھی. اور جو پیپسی اور کوکا کولا پہ پڑ رہے ہیں وہ کورونا دوڑ کے انہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ڈیفنس والے 6 فٹ کیا، وہ تو 20 فٹ کی سوشل ڈسٹینس پہ چل رہے ہیں ڈیفنس والے.
اور سب سے زیادہ کورونا ادھر ہی دوڑ کے جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں اللہ حفاظت فرمائے، پچھلے سال جو وہ کیا کہتے ہیں ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ SOPs کی خلاف ورزی ہوئی، تو اللہ نے سب سے زیادہ اسی کی حفاظت فرمائی. اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا. تو دین ہمارا محتاج نہیں ہے، دین تو ہمیں دینے کے لیے، دین لینے سے پاک ہے. اللہ لینے سے پاک ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ کا دین بھی دینے والا ہے. وہ کچھ اس سجدے پر مر رہا ہے، ہماری زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی، ہمارا ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو اللہ کے دین کی خاطر مشکل برداشت کر رہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بلا شبہ اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ اور غنی ذات ہے. آگے بشارت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کی خطاؤں کو جھاڑ دیں گے. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ مخلص انسان ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ چلنے والا ہے، تو فرمایا ان کی غلطیوں کو ہم خود جھٹک دیں گے، جھاڑ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. چونکہ جو ماں باپ تھے بہت سارے وہ کفر پر ڈٹے ہوئے اڑے ہوئے تھے، اور ان کی اولادوں میں کتنے نوجوان تھے جو مسلمان ہو رہے تھے، تو ایسے میں وہ ان کو مجبور کرتے تھے کہ تم اپنے آبائی دین پر، مذہب پر رہو. جیسے آج کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لے تو بہت سارے معاشرے اس کے اسلام قبول کرنے میں آڑے بنتے ہیں، اور بعض مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہماری اولادوں کو جو ہے وہ جبراً مسلمان بنا رہے ہیں. شہداد پور میں ابھی مولانا محمد حذیفہ غیر مسلم گھرانے کا نوجوان بچہ اسلام لے آیا. اللہ علماء کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. شہداد پور میں جامعہ حسینیہ میں اس نے داخلہ لیا، اور 8-10 سالہ محنت کے بعد وہ عالم دین بنا. ہندو گھرانے میں عالم دین مولانا محمد حذیفہ. جب ختم بخاری کے موقع پر دستار بندی ہوئی، اس کو سامنے لایا گیا اور کہا گیا اس سے پوچھو اس پر کس نے جبر کیا. اللہ نے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور سارے گھر کی مخالفت کے باوجود وہ اسلام پہ جو ہے وہ اپنی زندگی لگا رہا ہے. تو صحابہ کرام کو ایسے واقعات پیش آئے، مسائل کا سامنا ہوا، تو ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی پریشانی ہوئی. ماں کو پتہ چلا کہ سعد مسلمان ہو گیا تو ماں نے قسم کھا لی اور تہیہ کر لیا کہ میں اس وقت تک پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گی اور کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آئے گا. تو یہ آیت نازل ہوئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا. ماں باپ اگرچہ مشرک ہوں، ہمارا حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے، حسن سلوک سے پیش آؤ. ماں باپ دہریے ہوں، مشرک ہوں، غیر مسلم ہوں، تو بھی ان کے جوتے سیدھے کرو، ان کی خدمت کرو، ان پر اپنا مال لگاؤ، اور ان کی جو ہے وہ خدمت اپنے لیے سعادت کا ذریعہ سمجھو. لیکن اگر یہی ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو پھر اس میں ان کی بات مت مانو. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی سے کہا کہ امی جان، بہت تعلق تھا ان کو والدہ سے، لیکن اسلام اور ایمان تو ان لوگوں کے دلوں میں اترا تھا. یہاں تو بیوی کی خاطر شیو کر رہے ہیں، مجھے داڑھی رکھنا تو بہت مرے جی چاہتا ہے، لیکن بیوی نے کہا شیو کرو تو میں نے داڑھی رکھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امی جان، اگر آپ کے اندر ایک روح کی جگہ 100 روحیں ہوں
کتنی 100، اور آپ کے نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے ایک ایک کر کے روح نکلتی رہ جائے تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ 3 دن گزر چکے تھے، ماں بھوک سے نہ ڈالتی، پیاس سے نہ ڈالتی۔ جب بیٹے کی یہ استقامت کو دیکھا تو وہ ان کے جو ہے وہ مرتد ہونے سے مایوس ہو گئی اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ ابتدا میں جو 2 سورت کے واقعے دعوے ذکر کیے تھے، آج آگے اس پر کچھ واقعات ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف تو وہ ان میں 1000 سال رہے، الا 50 عاما، اس میں سے 50 نکال دو تو کتنے ہوئے؟ 950 سال تک۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو طوفان نے ان کو پکڑا، وہ ظالم لوگ تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو بھی بچایا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو بھی بچایا، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور سارے جہانوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ان کو بنایا۔ تو دیکھو اللہ کے دین کی خاطر کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی۔ 950 سال، کہتے ہیں یہ ان کی تبلیغ کی عمر ہے، باقی جو ان کی اپنی اصل عمر ہے نبوت ملنے سے پہلے اور طوفان کے بعد وہ الگ ہے۔ یہ 950 سال ان کی دعوت اور تبلیغ والی عمر، اور اس میں کتنا ان کو ستایا گیا، کتنی ان کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کا گلا گھونٹا گیا، ان کو پتھر مارے گئے۔ تو وہ جو شروع میں سورت میں کہا تھا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آمنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ دیکھو اللہ کا جلیل قدر پیغمبر نوح علیہ السلام کتنی آزمائشوں سے گزرے، دشمن طوفان کا شکار ہوئے، لیکن کتنے عرصے کے بعد۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا جلیل قدر پیغمبر ہے، کن آزمائشوں سے اور ابتلاءات سے گزرے، یہاں تک کہ اپنے عراق وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور بیٹے کی قربانی۔ یہ مکہ کے اندر جو مسلمان طرح طرح کے ظلم اور ستم کا شکار تھے، ان کے لیے یہ حوصلہ افزا مضامین ہیں کہ دیکھو آج پہلی مرتبہ تم پر حالات نہیں آ رہے، اس سے پہلے بڑے بڑے انبیاء و برگزیدہ بندوں پر حالات آئے۔ تو جب اس میں صحابہ کرام کے لیے یہ حوصلہ افزا مضامین ہیں تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں کہ آج دین کی وجہ سے، دین کی خاطر کوئی حالات آئیں اور کوئی مشقت آئے، کوئی تکلیف آئے تو ہمیں بھی اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور استقامت اور پابندی کے ساتھ دین پر قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا واقعہ ذکر ہے۔ یہ 3 واقعات اس پہلے گویا کے مضمون سے متعلق ہیں، اور آگے قومیں گویا کہ شعیب کا اور عاد کا اور سمود کا، ان قوموں کا جو بڑی طاقتور اور زوراور قومیں تھیں، ان کا ذکر ہے کہ یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، آج جو کہتے ہیں مبصر، یہ جو تبصرے والے تجزیہ نگار ہوتے ہیں، تو عام جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تجزیہ نگار کون ہوتے ہیں؟ بڑے سمجھدار، وسیع مطالعہ رکھنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ عادی اور سمودی اور قوم شعیب اور یہ سارے لوگ کانو مستبصرین، یہ بڑی نظر رکھنے والی قومیں تھیں اور بڑا دماغ رکھنے والی قومیں تھیں۔ اور وقارون و فرعون و حامان، یہ قارون اور فرعون اور یہ حامان، یہ سارے لوگ، لیکن ان کا یہ جرم تھا کہ فاستکبروا فی الارض، یہ زمین میں تکبر کرنے والے تھے۔
اور پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلانے والے تھے، انبیاء کی تعلیمات کو خاطر میں نہ لانے والے تھے۔ یہ ان کا جرم ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی تمام تر جو ہے وہ عقل اور دانش اور تمام تر زور اور طاقت کچھ بھی کام نہ آیا۔ وما کانوا سابقین، یہ ہم سے بچ کر نہ نکلے۔ وہ جو شروع میں کہا تھا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اس پر یہ نظائر ہیں کہ ان لوگوں نے جو کیا تو پھر ما کانوا سابقین، اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو بعضوں پر ہم نے آندھی بھیجی جو ریت والی تھی، تیز اور تند آندھیوں کو بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض قومیں جن کو چنگاڑ نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعضوں کو ہم نے غرق کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تو ایسا نہیں تھا جو ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ نے تو ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے بڑی ان کی مشقتیں اور ان کے ظلم اور ان کی جو طرح طرح کی چیزیں برداشت کی، اور ان پر حجت پوری ہوئی، تو ظالم تو وہی تھے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ بھی ہمارے راستے میں مشقت اٹھائیں گے ہماری خاطر، تو ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کے راستے وہ مہیا کر دیں گے، اور ان کو راستے ان کے لیے کھول دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا